बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मुशरिकों की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले की मुख्तलिफ़ तदबीरें का दूसरा हिस्सा बयान करूँगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। जज़ाकल्लाह। यानी तुम्हारे एतराज़ का सिर्फ़ इतना ही जवाब काफ़ी है कि वो रसूल हैं, क्योंकि तुमने इनके लिए जाओ हशमत और मालो दौलत का जो मुतालबा किया है, इसके होते हुए आम लोगों में रिसालत की तबलीग हो ही नहीं सकती, जबकि आम लोग ही रिसालत का असल मकसूद हैं। इस शुबे का जवाब पाकर उन्होंने एक और पहलू बदला और मौजज़ात और निशानियों का मुतालबा करने लगे, जिसका मकसद महज ये था कि वो आपको नबी ना मानने की अपनी ज़िद पर कायम रहें और आपको मजबूर व बेबस कर दें। इस मामले में मुशरिकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातचीत हुई, इसका कुछ हिस्सा हम आगे चलकर इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। अब रह जाता है पहला मामला, यानी तौहीद का, जो सारे इख्तलाफात की असल बुनियाद थी। तो इसकी शक्ल ये थी कि मुशरिकीन अल्लाह ताला को इसकी ज़ात और अक्सर सिफ़ात व अफ़ाल में एक मानते थे। वो कहते थे कि सिर्फ़ अल्लाह ही खालिक है, जिसने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की सारी चीज़ें पैदा की हैं। वही हर चीज़ का खालिक भी है और सिर्फ़ वही मालिक भी है। इसी के हाथ में आसमान और ज़मीन और इनके बीच की सारी चीज़ों की मलकियत है और सिर्फ़ वही राज़िक है जो इंसान, हैवान, चौपाए, दरिंदे, परिंदे, गर्ज़ हर ज़िंदा चीज़ को रोज़ी देता है और सिर्फ़ वही मुदब्बिर है जो आसमान और ज़मीन तक का सारा निज़ाम चलाता है और छोटी बड़ी हर चीज़, यहाँ तक कि चींटी और ज़र्रे तक के मामलात का इंतज़ाम करता है और सिर्फ़ वही आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ है, इन सब का रब है और वही अर्श अज़ीम का रब है और हर चीज़ का रब है। इसी ने सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए, जिन, इंसान और फरिश्ते सबको अपने ताबे फरमान कर रखा है और सब के सब इसके सामने झुके हुए हैं। और वो जिस चीज़ को चाहे पनाह दे कोई पकड़ नहीं सकता और जिसको चाहे पकड़ ले कोई पनाह दे नहीं सकता। वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, जो चाहता है करता है और जो हुक्म चाहे लगाता है। ना कोई इसका हुक्म रोक सकता है और ना इसका फ़ैसला बदल सकता है। ये सारी बातें मुशरिकीन तस्लीम करते थे और इन सब में वो अल्लाह को एक अकेला और यकता मानते थे। वो अल्लाह की ज़ात और मज़कूरा सिफ़ात व अफ़ाल में किसी को शरीक नहीं मानते थे। अलबत्ता इन सब बातों में अल्लाह को एक मानने के बाद वो कहते थे कि अल्लाह ने अपने बाज़ मुकर्रब और मकबूल बंदों, मसलन पैगम्बरों और नबियों को, औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन को, अच्छे और नेकुकार लोगों को इस दुनिया के बाज़ कामों में कुछ तसर्रुफ़ करने का इख्तियार दे दिया है और वो अल्लाह के दिए हुए इस इख्तियार की बिना पर तसर्रुफ़ करते हैं। मसलन औलाद दे देते हैं, मुसीबत दूर कर देते हैं, बीमार को शफ़ा दे देते हैं और बाज़ दीगर ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। और अल्लाह ने इन्हें यह इख्तियार इसलिए दिया है कि वो अल्लाह के मुक़र्रब हैं और अल्लाह के नज़दीक इनका ख़ास मर्तबा व मुकाम है। और चूँकि अल्लाह ने इनको ये तसर्रुफ़ इख्तियार दे रखा है, इसलिए वो बंदों की ज़रूरतें ग़ैबी तरीके से पूरी कर देते हैं। चुनांचे बाज़ मुसीबतें दूर कर देते हैं और बाज़ बलाएँ टाल देते हैं और जिससे खुश हो जाते हैं इसे अल्लाह का मुक़र्रब बना देते हैं और अल्लाह से इसकी सिफारिश कर देते हैं। मुशरिकीन ने अपने इन ख़यालात की बिना पर इन अम्बिया, अज़ाम, औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन और नेकोकार लोगों को अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाया और ऐसे ऐसे आमाल ईजाद किए जिनके ज़रिए इन लोगों का क़ुर्ब और इनकी रज़ामंदी हासिल हो सके। चुनांचे मुशरिकीन पहले इन आमाल को बजा लाते, फिर आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर इन हस्तियों से फ़रियाद करते और कहते कि हमारी ज़रूरत पूरी कर दो, हमारी मुसीबत टाल दो और हमारा ख़तरा दूर कर दो। अब रहा ये सवाल कि वो क्या आमाल थे जिन्हें मुशरिकीन ने इन हस्तियों की रज़ामंदी और तक़र्रुब के लिए ईजाद किया था। तो वो आमाल ये थे कि उन्होंने इन अम्बिया, औलिया और बुज़ुर्गान दीन के नाम से बाज़ मखसूस जगहों पर आस्ताने बना कर वहाँ इनकी असली या ख़याली तस्वीरें या मूर्तियाँ सजा रखी थी। और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि इनके ख़याल में बाज़ औलिया कराम या बुज़ुर्गान दीन की कब्रें मिल गईं तो मूर्ति तराशने के बजाय इन्हीं कब्रों ही पर आस्ताने बना दिए। इसके बाद ये लोग इन आस्थानों पर जाते और मूर्तियों और कब्रों को छूकर इनसे बरकत हासिल करते, इनके गिर्द चक्कर लगाते और ताज़ीम के तौर पर इनके सामने खड़े होते, नज़र न्याज पेश करते, चढ़ावे चढ़ाते और इन तरीक़ों से इनकी कुर्बत और इनका फ़ज़ल चाहते। नेज़ नज़र न्याज और चढ़ावे के तौर पर ये लोग अपने कोई भी चीज़ पेश कर देते थे। खेती से हासिल होने वाले गल्ले, खाने पीने की चीज़ें, जानवर, चौपाए, सोना चांदी, मालो असबाब, ग़र्ज़ जिससे जो हो सकता था नज़र कर देता था। खेती, गल्ले और खाने पीने की चीज़ें, सोना चांदी और माल व असबाब चढ़ाने का तरीका ये था कि इन आस्थानों पर कुछ मजावर और दरबारी हुआ करते थे। मुशरिकीन ये चीज़ें इन मजावरों को
پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی، البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے ان جانوروں کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ ان کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔ پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائے اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ساری نذر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے کہ اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری اور یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، کیونکہ یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ گڑی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے درمیان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کرنے کی قوت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اس کی تو صرف 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہے، یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ اور فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو کچھ بات پر پایا ہے، اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو۔ وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتلاتا ہے، کہتا ہے بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں اسی طرح تمہارے ان شرکا کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں، بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو۔ اس لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ
تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرکا کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والی جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ نیز فرمایا، اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا، کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور نہ موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے ان شرکا کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتلا دیا کہ مشرکین کی وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ بھی بتلایا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بعض بہت سی دلچسپ مثالیں بیان کی، چنانچہ ایک جگہ فرمایا، اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ پانی منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے سدل صحرا کے اور کچھ نہیں۔ اور یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکا کو جو مخلوق اور بے بس ہے یکساں اور برابر کر دیا، آخر یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکا کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو، آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ یعنی جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھونچکا رہ گئے، ان کی ساری حجت و بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں کے درمیان ان کی عقل مندی کا شہرا تھا اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا اور نہ اس کو اختیار ہی کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ جو کچھ سمجھتے نہ تھے یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے یا تمہیں خپتی بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کی یہ معبود نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا بھسم کریں گے؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جس سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ اسی قسم کے موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی، کہا گیا کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے، طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اور فرمایا گیا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا ہے اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے اور کہا
بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے۔ لیکن جب نبوت اس کھلم کھلا نقط و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہے۔ فرمایا، اور مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینے شروع کی، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم